औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको सैयद जवाद अहमद का मुदवाना सलाम। नाज़रीन कराम, आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं उनमें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बहुत ममासलत पाई जाती है। दोनों ही कौम को बे इख्तियार और बेतहाशा हंसाते हैं लेकिन इनका फर्क जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सिर्फ ये है कि ये सिर्फ हंसाते हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान रुलाने पर भी कादिर हैं। ये एक बड़ी ही शानदार शख्सियत हैं जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक से उठे और इस आसमान अदब पर छा गए। उनका मिजाज ऐसा मिजाज है, चुटकुलियां, गुदगुदियां, जो भी आपको फूल, शगुफे, खुशबू, तारे, जिनके जो इस्तारे आपको ज़हन में आ सकते हैं वो इनकी तहरीर में होते हैं। और ये अपनी उन तहरीरों से, मिजाज से बहुत सारे नफ्सियाती अवारिस का भी इलाज करते हैं। ये दुखों की मारी कौम जो है उसके लिए दिलबस्तगी का सामान पैदा करते हैं। और एक बहुत बड़े ये सोशल नॉर्म ब्रेकर भी हैं, क्योंकि पख्तून हो के जाली कुछ रवायात जो इलाकाई थी उनके खिलाफ इन्होंने लिखा और लतीफ़ पैराए में लिखा, और इनकी तहरीरों का एक बहुत बड़ा असर भी उस इलाके में आया। ये सोशल नॉर्म ब्रेकर हैं, ये मिजाज के लिखारी हैं, और अब इन्होंने संजीदा अदब में भी तब आजमाई कर दी है अपने नॉवल चुटकी के ज़रिए, जो कि कुछ ही देर में मुनस्सर शाहूद पर आने वाला है। और वो एक इंतहाई संजीदा नावल है, उसमें कुछ मिजाज नहीं है। तो ख़वातीन व हज़रात, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से उठकर छा जाने वाले अदीब मिजाज निगार जनाब आरिफ खटक। आरिफ, कैसे हैं आप? तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं जवाद साहब? जी जी, मैं तो आपको देखकर अच्छा हूं बल्कि ये खुशी का दौरान है, मैं समझता हूँ 6 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा नाज़रीन कराम, लाला आरिफ खटक के बारे में मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि हम और आप तो उनके फैन हैं ही। इनके मिजाज के वो फैन हैं जो कि खुद शहनशाह ज़राफत है। मैं बात कर रहा हूं जनाब अताउल हक कासमी की, जिन्होंने इनकी तहरीर थी हिटलर माँ, वो पढ़कर मुझसे स्पेशल इनका नंबर लिया और इन्हें फोन करके दाद दी। तो लाला, वो कैसा तजुर्बा था जब कासमी साहब की आपको कॉल आई? अच्छा, जब मुझे फोन आया कासमी साहब का तो मैंने सलाम किया, तो आगे से कहते हैं मैं कासमी साहब बात कर रहा हूँ। तो कासमी साहब मेरे एक दोस्त थे, मुफ्ती हैं लाहौर के। तो मैं समझा कि मैंने आगे से बोल दिया, मैंने कहा जी कासमी। तो उसको शायद यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि मैं अताउल हक कासमी साहब बात कर रहा हूँ। तो आगे से फिर 2 मिनट तक तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकल सका कि मुर्शद, मैं आपके पैर छूऊं। तो वो दिन और आज का दिन वही मेरे लिए मुर्शद है और मेरे उस्ताद हैं। और कासमी साहब के साथ मैं बताऊं कि बचपन से हम उसको पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे थे कासमी साहब को। लेकिन जिस दिन उसकी कॉल आई, अभी तक मैं अपने घर में अपनी बेगम को यकीन नहीं दिला पाया हूं कि मैं कासमी साहब से बात कर चुका हूं, और वो मुझे वक्तन फवक्तन फोन करते हैं। अच्छा, मजे की बात, जब मैं अपनी बेगम के सामने उनको फोन मिलाता हूं तो कासमी साहब फोन नहीं उठाते, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होने लगी। अच्छा लाला, मेरा ख्याल है लगी लिपटी रखे बगैर आपसे उस सवाल को पूछा जाए जो कि बहुत सारे दिलों में कुलबुला रहा है, कि ये आपकी तहरीर में जो खोती का इतना ज्यादा जिक्र आता है, तो क्या बचपन में आपको क्या खुसूसी शगफ था या कुछ तजुर्बात थे आपके? ये खोती क्या है, कहां से आई? असल में खोती कैरेक्टर नहीं है ये, हमारे यहाँ कुछ इलाके हैं जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, तो मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो एक दफा मेरे खिलाफ थोड़ा सा एहतजाज हुआ अपने इलाके में कि अल्लाह ने आपको कलम की ताकत दी है, तो आप बजाय इसके कि आप अपने वतन की, अपने इलाके के लोगों के मसाइल को उजागर करें, जो कि मैं वक्तन फवक्तन करता भी रहता हूँ, आप अपने इलाके के लोगों की रवायात, लोगों के खसलत और उनके आदात के ऊपर आप मजाक उड़ाते हैं। तो वो जो एहतजाज हुआ था, तो वो बड़े मजहबी आदमी थे, तो मेरे दोस्तों के बीच में मैं बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप कसम खाकर ये कहें कि आपकी बीवी आप पर तलाक होगी, कि आज तक कभी किसी कोती की सोहबत आपको नसीब नहीं हुई। अच्छा, बंदा खामोश हो गया। तो असल में ये वो बुराइयां हैं वो हमारे इलाके के, जहाँ पे औरत की रसाई बहुत ज़्यादा नामुमकिन बना दी गई है। तो उन बुराइयों को तो कोई गैर पश्तून लिखने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो लिखेगा तो वो बाइस्ड होकर लिखेगा, और हम लोग बदकिस्मती से जो
ہم لوگ ہیں، ہم اتنے تنگ نظر ہیں کہ ہم اپنی اچھائیاں تو سنتے ہیں، ماضی پرستی کی وہ کہانیاں سنتے ہیں، لیکن حال کی کوئی برائی ہم برداشت نہیں کر سکے کہ کوئی غیر پشتون کہیں۔ تو میں پشتون ہوں، اپنے علاقے کا ہوں، تو بھلے وہ میں بندو پر لکھوں، کرک پر لکھوں، کسی پہ بھی لکھوں، تو یہ میرا رائٹ ہے۔ اچھا ناظرین کرام، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عارف خٹک جو ہے وہ کرک میں پیدا ہوئے، اور ان کی تعلیم جو ہے کریڈٹ کالج رزمک اور اس کے بعد پشاور یونیورسٹی، اور اس کے بعد رشیا اور فن لینڈ سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی سائیکالوجی میں، لیکن یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگاتے، عاجزی ہے ان کی طبیعت میں۔ اچھا لالا، آپ نے خود یہ کہا اپنی تحریر میں کہ آپ کو لکھنے کی طرف اور یہ مزاح لکھنے کی طرف جو ہے دو اشخاص لے کے آئے، مطلب شبیر سمرو اور لالا صحرائی، تو کچھ اس بابت بتائیں کہ وہ کیا تھا؟ جی، میرا جو مینٹور ہے وہ لالا صحرائی تھے، لیکن اردو ادب کے حوالے سے یا اردو کے جو زبانی الفاظ میں نے پہلی بار پڑھے، وہ میں نے روزنامہ امت میں شبیر سمرو صاحب لکھتے تھے۔ تو ایک دن اس نے لکھا تھا کوئی سندھ کی کوئی تار یا ستار ٹائپ کی کوئی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ تھا، تو وہ لکھتے ہیں کہ خوبصورت فنکارہ اس نے جیسی ہی ستار کے تاروں کو ہلایا، خود بھی ہلی اور ہمیں بھی ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سمرو صاحب کو، یا شاید یہ شرارت، یہ گندگی بچپن سے میرے اندر تھی، تو میں نے شبیر سمرو صاحب کو پڑھنا شروع کیا۔ 2014 میں جہاں پاکستان پورا تبدیل ہونے کی طرف جا رہا تھا، تو ہم لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں ان سب چیزوں سے، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ ان کمپین کے تھرو ہم نے بھی انٹری مار دی۔ تو وہاں لالا صحرائی کی صورت میں ہمیں فیصل آباد کے ہیں، کراچی بیسڈ ہیں، ان کی صورت میں ایک انسپائریشن ملی، اور اس بندے نے ہمیں یہ بتایا کہ لکھنا کسے کہتے ہیں۔ اچھا لالا، ایک اور جو بڑا سب کے دلوں میں سوال ہے کہ آپ کی تحریروں میں ایک تو کھوتی کا بہت ذکر ہوتا ہے، ایک موٹی عورتوں کا بہت ذکر ہوتا ہے، تو یہ کیا راز ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں جو اپنے آنکھوں میں خواب سجا کر بیٹھی ہیں، فقط ایک وزن کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں آتے۔ ظاہری بات ہے ان کی بھی کچھ خواب ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ایک شہزادے کا انتظار کرنا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم صرف اس کی وزن کی بنیاد پر اس کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں؟ تو میں نے وہ سبجیکٹ چنا کہ میں نے سمجھ لیا کہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا، کیونکہ ہماری جو عمر بڑھنے کے ساتھ ہماری والدین اگر موٹے ہو جاتے تو ہم نے آج تک ان کے موٹاپے کی وجہ سے ان کو عزت دینے نہیں چھوڑی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک صحت کی وجہ سے، ان کی وزن کی وجہ سے ہم ایک لڑکی کے خوابوں کو چکنا چور کرتے ہیں؟ ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کمزور طبقے کے ساتھ کھڑا ہو کر میں نے ان پر لکھنا شروع کیا۔ اچھا، مزے کی بات کہ میرے ہزاروں فالوورز میں سے کافی سارے ایسے ہیں جب شادیاں ان کی تھوڑی سی صحت مند خواتین سے ہوتی ہے تو آگے سے مجھے تصویر بھیج دیتے ہیں کہ لالا دیکھ، ہم نے آپ کے جہاد میں اپنا حصہ پورا کیا۔ اچھا لالا، وہ آپ کا ہی ایک وہ جملہ میں نقل کرتا ہوں کہ مرد جو ہے نا وہ تو گوشت پسند کرتے ہیں، ہڈیاں تو کتے کھاتے ہیں۔ اصل میں بدقسمتی آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ باڈی شیمنگ ہمارے حوالے سے، اسپیشلی جو ایک کلچرڈ، ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہے، تو میں نے جب پاکستان میں دیکھا کہ یہاں پہ صحت مند خواتین کو یا صحت مند جوان لڑکیوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو مجھے اس چیز کا احساس تھا، کیونکہ ہمارے ہاں پشتونوں میں صحت مند لڑکی یا صحت مند ماں جو ہوتی ہے وہ ایک آپ کے لیے ایک فخر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب مائیں رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو جب تک عورت ہٹی کٹی نہ ہو، لڑکی ہٹی کٹی نہ ہو، تو بیمار اور لاغر جسم کی جو خواتین ہوتی ہے وہ ہمارے پشتون سوسائٹی میں ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اچھا، وہ تحریر جو ہے وہ انڈیا میں بھی غالباً نقل ہوئی تھی اور وہ کافی مطلب وہ پھیلی تھی، کچھ اس بارے میں بتائیں۔ میں جہاز میں جا رہا تھا، یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا، یہ بالکل میرے سامنے ہوا تھا۔ وہ خاتون بہت بدتمیزی سے اپنے شوہر کو مخاطب کر رہی تھی۔ اچھا، اس بیچاری کی اتنی حالت خراب، شرمندگی سے حالت خراب، کہ اب مجھے خود اس لڑکے پہ ترس آیا۔ تو وہ ان کی چیخ ہم چلائی سی، ایئر ہوسٹس بیچاری گھبراتی ہوئی آئی، تو اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ تو خاتون باقاعدہ ان پہ چیخ پڑی۔ اچھا، پورا جہاز دیکھ رہا تھا ان کی حرکتوں۔ تو میں اپنی جگہ سے اٹھا، کیونکہ میرا بھی ٹیمپر لوز کر گیا، اور اس مرد کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا چمیٹے تیرے منہ پہ ماروں گا، اپنی بیوی کو تھوڑا سا سنبھال کے تو رکھو یار، پورے جہاز ہم نے ٹکٹ لیے ہیں سفر کے لیے، مگر آپ تو انگلش والا سفر آپ نے بنوا لیا۔ تو وہ بیچارہ بڑا مسکین سمو، تو خاتون نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میڈم، میں نے کہا آپ شکر ادا کریں کہ یہ آپ کا شوہر ہے، اگر میں ہوتا تو میں آپ کو چلتے اس جہاز سے آپ کو نیچے گرا دیتا۔ اچھا، خاتون خاموش ہو گئی۔ اچھا، میں جب اپنی سیٹ پہ آیا تو مجھے اپنی بیگم یاد آئی۔ اچھا، پھر میں شرمندہ ہوا کہ یار وہ بھی تو ایسی ہی کرتی ہے۔
یہ نہیں دیکھتی کہ شاپنگ مال ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ ہم کہاں ہیں، فون پہ بھی بات کرتی، ہلو کدھر ہو، یہ وہ نا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے یار، تھوڑی سی تو عزت رکھا کرو. تو وہ جو اس کا شوہر تھا، مجھے اس پہ مجھے خود پہ ترس آیا کہ یار یہ میں ہوں، لیکن خوش قسمتی سے ان کی بیوی اس کے پاس ہے، میری والی ابھی گھر پہ ہے. آپ نے تو غالباً اسلام آباد سے کراچی کا وہ لکھا تھا فلائٹ، پشاور، کراچی ٹو اس پشاور. کو کہاں کا پتہ نہیں، جے پور سے کہاں اور کہاں سے کہاں، مطلب اس کی نقل وہ ہندوستان کے اخبارات میں بھی وہ کراچی، کوئی دلی کی فلائٹ کے نام سے اس کو کہا، کوئی ممبئی کی فلائٹ سے. اچھا ایک اخبار نے تو حد کر دی تھی، انہوں نے اسی اخبار کے اندر یہ کسی سنتوش کے نام سے اس مضمون کو چھاپا تھا. تو میں نے اگلے دن ان کو ای میل کیا، میں نے کہا میرا نام عارف خٹک ہے اور یہ مضمون میرا ہے. تو میں نے آگے سے حوالہ دے دیا تھا، شاید مکالمہ پہ چھپی تھی جن کے پاس رائٹس ہیں. تو اگلے دن ان کی ای میل کا جواب آیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، تو ہم نے آپ کا نام ٹھیک کر دیا. آگے سے اسکرین شاٹ اس نے جو بھیجا تھا اس پہ لکھا تھا عارف کاتک، عارف کاتک. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بس آپ سنتوش کے نام سے ہی رہنے دو. اچھا لالا، آپ فرسودہ روایات پر کری ضرب تو لگا رہے ہیں ہی، لیکن آپ کی تحریروں سے ایک اور بڑی جو دلچسپ امر کا پتہ لگتا ہے کہ آپ بچپن، جوانی اور غالباً ابھی تک مسرت شاہین کے بڑے عشق میں مبتلا ہیں. کچھ اس بارے میں بتائیے. مسرت شاہین، ہم لوگ 5-6 سال کے تھے تو وی ایچ ایس پہ، وی سی آر پہ ان کی کیسٹیں چلتی تھی. گاؤں میں جب شادی ہوتی تھی تو شادی بیاہ میں اب تو لوگ ناچنے والے لے کر آ جاتے ہیں، ڈی جیز آ گئی. ہمارے زمانے میں 87-86 میں جب ہم لوگ 5-6 سال کے تھے تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ 150 روپے میں کرک سے وی سی آر اور جنریٹر اور 14 انچ کا ٹی وی لے کر آتے تھے. تو ہم بچوں کو وہ لوگ مسرت شاہین کی مووی دکھانے کی اجازت دیتے تھے. اچھا پتہ نہیں پھر 1 بجے کے بعد وہ خود کیا دیکھتے تھے وہ آج تک پتہ نہیں چلا. تو مسرت شاہین کے ساتھ تو اپنا بچپن سے لے کے جوانی تک ساتھ رہا. والدہ حضور میری رزمہ کیڈٹ کالج کے لیے کرایہ دے کر مجھے جب رخصت کرتی تھی تو بندو پہنچ کے وہاں ایک سینما ہوتا تھا تو مسرت شاہین کے بیک پوز مجھے زبردستی گاڑی سے اتار کے مجھے لے کے جاتے تھے. اچھا مزے کی بات کہ مسرت شاہین کے وہ چیزیں جو ڈانس وغیرہ ہم وہاں دیکھتے تھے. اچھا بدر منیر کی بڑی بڑی مونچھیں، ایک زمانے میں نے بھی مونچھیں رکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اچھا اسی لیے پھر وہ آپ نے جو ہے اپنی مونچھیں جو ہے وہ پہلے تاؤ دے کے رکھا ہوا تھا، آج کل چھوٹی کر لی. اچھا 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 اچھا. تو بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ چیزیں راسخ ہو گئیں کہ ہیروئن جو ہے وہ موٹی ہونی چاہیے، ہیرو کو بڑی مونچھوں والا ہونا چاہیے. ابھی 140 کلو کی بیگم بھگت رہا ہوں اور اس لیے آپ نے مونچھیں بھی خود بڑی، ابھی میں نے چھوٹی کر دی. بس دعا کرے کہ بیگم بھی چینج. لالا آپ کے بارے میں سنا یہ گیا کہ آپ کچھ فلم بھی کچھ منصوبہ بندی کر رہے تھے اور ہدایت کار کو آپ نے خصوصی مطلب ہدایت دی ہوئی تھی کہ فلم کی ہیروئن جو ہے اس کا فیتا لے کے کمر ناپنی ہے. کچھ اس بارے میں بتائیے. وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ تو خیر ایسی مذاق میں نے لکھا تھا. تو ہمارے ہاں تو ایک ایسا وقت ہے 86 سے لے کے 94 تک کے باقاعدہ آپ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ وزن کے حساب سے بلکہ تول کر ہیروئن کو لیا جاتا ہے. تو ابھی تو خیر ہمارے پشتون کلچر سوسائٹی یہ بھی کافی چینج ہو گئی ہے. اب ہمارے ہاں بھی کوئی 26-25 انچ کی کمر کی ہیروئن آ گئی ہیں. تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ ترقی کے راستے پہ جا رہے ہیں. اچھا لالا، کیا آپ سمجھتے ہیں مطلب ایک سنجیدہ لیول پہ کہ آپ نے جو اتنا بڑا جرأت آزمائی کی ہے اور اتنا کچھ لکھا ہے آپ نے سوشل نارم بریک کر کے، تو کیا کوئی تبدیلی بھی آ رہی ہے علاقے میں مطلب آپ کی تحریروں کے بعد؟ دیکھیے تبدیلی تو ظاہری بات ہے وقت لے گا. جس طرح ہمارے ہاں پیسوں کے اوپر خواتین کی شادیاں کرانا، جو بچہ بازی کی جو روایات ہیں، یہ ساری کافی چیزیں ہیں جو کہ بدقسمتی سے آج کل تو خیر اس کو آپ نے ہم جنس پرستی کا نام کر کے دنیا میں آپ افیشیل کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ نے اب اس سوسائٹی کے اندر پہلے اسی کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اب الحمدللہ ان غلط چیزوں کے اوپر اب لوگ جو وہاں کے سوشل میڈیا پہ مقامی گروپس ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور پسندیدگی کا اظہار لوگ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ میں سم ٹائم گھبرا جاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس علاقے میں جا کے لوگ مجھے نقصان نہ پہنچائیں. لیکن جب میں ان کی محبت اور ان کا احترام دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. میں ہمیشہ اپنے پشتون قوم کو، خواہ وہ منظور پشتون ہو یا جو دوسرے ہمارے جو لیڈرز ہیں، ان سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں. کیونکہ میں ابروڈ پڑھا ہوں، باہر ملکوں میں پڑھا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ دنیا کی یا وقت کا تقاضا کیا ہے.
جو بدقسمتی سے مسلح جنگیں ہم پشتونوں نے جہاد کے نام پہ لڑی یا شریعت کے نام پہ لڑی یا قوم پرستی کے نام پہ ابھی جو لڑ رہے ہیں، تو میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آج اپنی نسل کو آپ ایجوکیشن دیں. 20 سال کے بعد جو نسل آئے گی اس وقت پھر آپ کے پورے علاقے میں بندوق کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. لیکن سارا مسئلہ سارا وہی پہ آ جاتا ہے کہ اگر ایجوکیشن کو آپ پشتون سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ملدخل کریں تو دو گروہ ہیں، جو ایک لبرل اپنے آپ کو کہتا ہے جس نے قوم پرستی کے نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے، دوسرے جو مذہب پسند کہتا ہے، تو وہ تعلیم کے لیے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کا ساتھ دے سکے. ایک آپ کی اور حالیہ دنوں میں تحریر آئی ہے جو آپ نے اپنی نانی اماں کی یاد میں لکھی ہے، اور اس میں آپ نے بڑا دلچسپ ایک لکھا ہے کہ نانی اماں جو ہے وہ نانا کے انصاف کی بہت معترف تھیں. کچھ اس بارے میں بتائیے گا. جب 90s کے اندر جب نانی ہمیں اس طرح کی کسی کہانی سناتی، ظاہری بات ہے ہر گھر میں سناتے ہیں لیکن لوگ تھوڑا سا پڑھا لکھا بن کر وہ ڈسکس نہیں کرتے، میں کر لیتا ہوں. تو میرے نانا کی 2 شادیاں تھیں. تو نانی کہتے تھے کہ آپ کے نانا اتنے انصاف پسند واقع ہوئے تھے کہ وہ ہم دونوں بیویوں کو ایک ہی کمرے میں ایک بستر پر لٹا کر وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے تھے. اتنے زیادہ انصاف پسند تھے. تو اس زمانے میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ مطلب 2015 یا 10 کے اندر جا کے ہمیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ گروپ 6 جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے. تو آج سوچتا ہوں کہ نانا جو تھے شاید یہ جو پورا وہ گروپ 6 کا پڑھا ہے اس میں شاید ہمارے نانا قصوروار تھے. لیکن خیر وہ جو نانی نے جو باتیں کی وہ تو ظاہری بات ہے جو خواتین کے حوالے سے آپ نے وہ پڑھا بھی تھا، اس سے میں خود بھی ایگری کرتا ہوں. ہم لوگوں نے مصنوعی طور پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا فیمنزم کے حوالے سے چیزوں کو اتنا گڈ مٹ کر دیا ہے کہ ہم اپنی روایات بھولتے جا رہے ہیں. اور ایک بات میری یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنی روایات سے آگے نکل گئے تو ہمارے پاس پہچان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف ہمارے پاس ہماری روایات ہیں، ہمارے اقدار ہیں، ہماری ثقافت ہے، جن کی اچھی چیزیں ہم فالو کریں گے. اب آپ دیکھیں نا، آپ گھر میں آپ اپنی حالت دیکھیے، آپ کی کیا حالت ہے. اب اگر میں بیگم کے رونا روتا ہوں اور آپ ہنستے ہیں، اصل میں وہ آپ مجھ پہ نہیں ہنس رہے، آپ اپنے خود پہ ہنس رہے ہوتے. دیکھیے جی، بیوی آپ کی رشن ہو، اسرائیلی ہو، خٹک ہو یا رانا ہو، بیوی ہوتی ہے. اچھا لالا، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ عورت جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے جب پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. مثلا پچھلے دنوں میں وہ booking.com ایک سائٹ ہے، اس پہ ہوٹل ریویوز پڑھ رہا تھا جس میں عموماً لکھا ہوتا کہ یہ ہوٹل اچھا تھا، برا تھا، اس کی مطلب ایئر کنڈیشننگ اچھی نہیں تھی، کھانا اچھا نہیں تھا، یہ وہ پتہ اس طرح کی چیزیں. تو اس میں ایک سویڈن کی ایک عورت نے انطالیہ کے کسی ہوٹل پہ وہ ریویو لکھا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جی ایوری تھنگ واز آل رائٹ، ہوٹل واز ایکسلنٹ, but I have not liked the way the receptionist was looking at my husband. And she had worn a very objectionable dress as well. تو دنیا کی تمام عورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. میں نے پڑھی تھی، بالکل میں نے پڑھی تھی. اور میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف ترکی میں اس انطالیہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے. اب کوئی خاتون کوئی کمنٹ کرتی ہے یا کچھ کہتی ہے کہ واہ یا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، یقین کریں جواد صاحب اپنی بیگم کو قسم کھانی پڑتی ہے کہ اس آئی ڈی کے پیچھے جواد شیرازی ہے. تو جو عورت آپ کے ساتھ آپ کے وال پہ، کیونکہ آپ تو میں تو پبلک فگر ہوں، آپ پبلک فگر ہیں، ہزاروں لوگ آئیں گے وہاں پہ کمنٹ کریں گے، تو ہم کمنٹ پہ جا کے وہاں جھوٹ موٹ بول کر ہم وہاں کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جواد شیرازی صاحب ہے یا یاسر علی ہے یا کوئی مولوی عبدالغفور ہے. تو اندازہ لگا پھر کہیں جا کے، بلکہ جان نہیں چھوٹتی. اب دیکھیں نا، میں پاکستان ٹور پہ نکل رہا تھا، بیگم نے 2 جاسوس پیچھے چھوڑ دیے ہیں، کیمرے کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں مجھے کہ پتہ نہیں پاپا کوئی غلط سلط حرکت نہ کر دے، ماں کے خلاف نہ بول دے. لالا، یہ کچھ ہمیں اپنی جو ناول آ رہا ہے آپ کا چٹکی، اس کے بارے میں بتائیے. شنید ہے کہ بہت سنجیدہ ناول ہے اور بہت وہ مطلب کافی اس کے لیئرز ہیں، کچھ اس بارے میں بتائیے. اصل میں مزاح لکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. جی جی ظاہر ہے. سنجیدہ لکھنا بہت آسان ہوتا ہے. سنجیدہ میں بس آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، کریکٹرز کی نفسیات کو مجھے سمجھنا پڑتا ہے، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک بار میں ٹرانس میں آ جاؤں تو اس ٹرانس سے پھر میں نکل نہیں پاتا. چٹکی جو ہے وہ دراصل ایک کہانی ہے ایک پشتون اور ایک پنجابی لڑکے کی. چٹکی جو کہانی ہے وہ ہے ایک ماسکو سے شروع ہونے والی محبت کی کہانی ہے، جس میں ہیرو نے اپنی ہیروئن جو ہے وہ نہ ماسکو سے لی نہ اس نے کینیڈا سے لی، اس نے اپنی سرزمین سے جڑی ہوئی لڑکی لی. تو
تو ماسکو سے لے وہ کہانی جو ہے پنجاب تک پھیلی ہوئی ہے، پنجاب سے پھر وہ کہانی چلی گئی ہے کینیڈا کی تک۔ تو وہ جو کہانی ہے اس کو جب میں لکھنے کے لیے آیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں فیصل آباد سے لے کے گڑھ مہاراج تک پیدل گیا ہوں۔ تو میں نے اس ناول کو لکھنے کے لیے حضرت سلطان باہو کی پوری فلسفی کو میں نے اسٹڈی کیا تھا۔ تو مجھے خود بھی وہ جو پنجاب والا پورشن ہے، جو صوفیزم ہے جس میں معرفت کی باتیں ہیں، مجھے وہ والا چیپٹر خود بھی بہت پسند ہے۔ باقی اس میں ایک میسج ہے، جب آپ ناول پڑھیں گے تو اس میسج کے لیے آپ اس میسج کو پہنچ سکیں گے۔ اس میسج میں نے یہ میسج اپنے پشتونوں کو دیا ہوا ہے اور میں نے پنجابیوں کو یہ دیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے لیے ہماری زبان یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ڈیجیٹل زون میں، ڈیجیٹل فیز میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو محبت آپ کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ پشتون ہو، خواہ وہ پنجابی ہو، خواہ وہ سندھی ہو۔ تو سر یہ ناول تو میرا پہلا ناول ہے، لیکن اس سے پہلے میرا ایک اور ناول ہے سپنے، جو اس کے بعد آئے گا۔ تو وہ سائیکالوجی کے اوپر ہے، نفسیات کے اوپر ہے۔ اچھا لالا، مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں سب چیزیں اور رشیا اور وہ سارا آگے، تو مجھے دو ناول یاد آ رہے ہیں۔ ایک تو مستنصر حسین تارڑ کا جو پہلا ناول تھا بلکہ فاختہ، اس میں بھی اس طرح رشیا کی کچھ عورتیں ہوتی ہیں اور ان کا ذکر ہے۔ اچھا، پھر ان کا ایک اور 2010 میں بڑا شاندار ناول آیا تھا، خس و خاشاک زمانے، تو اس میں انہوں نے ایک اسی طرح کی عورت تھی جس کا پنجاب سے لے کر تو کینیڈا اور پھر واپس روٹس کی تلاش میں آنا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں مستنصر حسین تارڑ اور عارف خٹک کا آپس میں کوئی میچ لگ رہا ہے مجھے اس تحریر کے ذریعے۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں اس پروگرام کے بعد آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ مجھے لے کر جائیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے خیر یہ ناول نہیں پڑھے ان کے، اور بدقسمتی سے ناول کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے میں نے صرف اور صرف مشتاق احمد یوسفی صاحب، کرنل اشفاق حسین، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے 2-3 بندوں کو پڑھا ہوا ہے آج ہی آپ نے لکھا ہے۔ راجہ گد میں تو بس اللہ معاف کرے، وہ میں نہیں کہہ سکتا، بانو قدسیہ جو ہے ہماری بڑی محترمہ ہے، تو میں نے ناول آج تک کوئی بھی نہیں پڑھا۔ ایک دن مجھے کسی نے کمنٹ باکس میں جا کے لکھا کہ سر آپ کا انداز، آپ کے الفاظ بالکل ممتاز مفتی کی کاپی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں نے گوگل کیا کہ ممتاز مفتی صاحب ہے کون، تو جب پتہ چلا کہ علی پور کا ایلی، تو وہ اس نے کوئی الگ نگری، اور ہاں 2 سال سے کوشش کر رہا تھا کیونکہ ناول بہت مہنگا تھا، 3000 روپے کا تھا، تو پرسوں اٹھانے میں تو ہم لوگ شوقین ہیں، تو میں نے وہ ناول کراچی سے ایک دوست ہے ہماری ڈاکٹر سعدیہ، پھر اس نے مجھے 2 ناول گفٹ کر دیے۔ میں نے 20 پیجز پڑھے، آپ بلیو کریں کہ میں اتنا ٹرانس میں آیا ہوں کہ میں نے آج تک وہ ناول پڑھا کیسے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی جو پہلی کتاب ہوتی ہے نا، وہ اس کے اپنے بارے میں ہوتی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ممتاز مفتی کا میں تصحیح کرتا چلوں، ممتاز مفتی کی پہلی کتاب علی پور کا ایلی نہیں تھی، علی پور کا ایلی تو 60 کی دہائی میں آئی تھی۔ مفتی تو سن 30 سے لکھ رہے ہیں اور وہ بہت شاندار لکھ رہے ہیں، بلکہ ان کا جو افسانہ تھا آپا، وہ غالباً سن 42 میں آیا تھا، جس سے ان کو صحیح شہرت ملی تھی۔ جھکی جھکی آنکھیں بھی ان کا وہی تھا، وہ بھی اسی میں ایرا میں تھا، اور وہ تو بلکہ ممتاز مفتی جو ہے وہ تو اپنے ہیڈ ماسٹر کے خوف سے اپنا نام ممتاز حسین لکھاتے تھے وہ اس وقت کتابوں پر، کیونکہ ان کے ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ ادب وغیرہ کے بہت خلاف تھے اور یہ ٹیچر تھے اسی اسکول میں۔ تو ممتاز مفتی نے تو خیر پہلی اپنی وہ سوانح عمری جو ہے وہ نہیں لکھی، لیکن اور لوگ ہیں جنہوں نے مطلب اس طرح کیا۔ خواتین و حضرات، یہ تھے ہمارے اور آپ کے سب کے لالا عارف خٹک۔ ان کا دل ایک بہت نرم دل ہے، بڑا حساس دل ہے۔ میں آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن بس یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی زندگی، جو ذاتی زندگی، وہ دکھوں سے بھرپور ہے، لیکن ان دکھوں کو یہ پس پشت ڈال کر آپ کو ایسی خوشیاں مہیا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ مجھے ان کو دیکھ کر کبھی کبھی وہ چارلی چپلن بھی یاد آ جاتا ہے۔ اس کا ایک بہت مشہور جملہ تھا کہ میں ہمیشہ بارش میں ضرور باہر نکلتا ہوں اور دل کھول کے اس لیے روتا ہوں تاکہ کوئی یہ جان نہ سکے کہ یہ بارش کے قطرے ہیں یا میرے آنسو۔ تو لالا کے اندر جتنے مرضی دکھ ہوں، یہ ہمیں ہنسا رہے ہیں،
ہمیں خوش کر رہے ہیں، ہماری تفریح کا سامان کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں. اللہ نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے اور یہ اپنے مزاح کے ذریعے ہماری زندگیوں میں بہار لا رہے ہیں. لالا، اس چینل کی معرفت سے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. اردو ادب کے حوالے سے بات کروں گا کہ میں نے آج تک کبھی اس سینس میں نہیں لکھا کہ ادب میں مجھے کام کرنا ہے. ظاہری بات ہے بہت بڑے بڑے نام ہیں. بس میں جو کچھ لکھتا ہوں اس کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو مجھے ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں شاید میں غلط نہیں لکھ رہا. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اتنا بڑا بندہ ہوں کہ میرے لکھ کے اوپر آپ کوئی مجھے اردو ادب کا کوئی خطاب دے دیں. لیکن میں صرف اور صرف ایک چیز کا خواہش مند ہوں کہ جو میں لکھتا ہوں تو خدا را اس کو آپ صرف مزاح سمجھ کر نظر انداز مت کیا کریں. اس مزاح کے اندر ایک جو میسج چھپا ہوتا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش ضرور کریں. ظاہری بات ہے میں اتنی سنجیدہ بات آپ سے نہیں کر سکتا تو میں اس کو طنز و مزاح کے لبادے میں اوڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں. تو لالا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تو خواتین و حضرات، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.